बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 12 किस्तें सुन चुके हैं और अब 13वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अब क्या किया जाए, मैंने पूछा। सिर्फ 2 काम हो सकते हैं। अव्वल तो ये कि हम बाहर निकल कर इस गधे को पकड़ लें और उसे अंदर लाकर बांध कर डाल दें, या फिर खामोशी से अकबी दीवार से बाहर निकल जाएं और टैक्सी लेकर चल पड़ें। लेकिन इसमें एक कबाहत है। वो क्या, मैंने पूछा। इस अहम काम के लिए गाड़ियों की ज़रूरत पेश आएगी, टैक्सी से काम नहीं चल सकता। ये भी ठीक है, एक ही तरकीब समझ में आती है और वो ये कि तुम एक कार लेकर निकलो, मैं दूसरी कार में तुम्हारे पीछे आता हूँ, रास्ते में किसी जगह उसे निमट लेंगे, बस। ठीक है, इससे उम्दा तरकीब और कोई हो नहीं सकती थी। आओ, एंड्रयू ने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। एक बात समझ में नहीं आई एंड्रयू। क्या, उसने आगे बढ़ते हुए पूछा। ये जगह तो बहुत सुनसान है, तुम यहाँ से अपना काम बखूबी कर सकते थे। क्या एनी पार्कर को यहाँ से अगवा करना मुश्किल काम था? मैं अपनी तन्हाई से मार खा रहा हूँ, खुद को दूसरों पर दायर नहीं कर सकता, और फिर ग्रूटर उसके साथ है। ओह, तुम उससे खौफजदा हो? मैं? एंड्रयू गहरी सांस लेकर बोला। मैं जिस्मानी वर्जिश का कायल नहीं हूँ, ना ही मुझे लड़ाई बढ़ाई का कोई तजुर्बा है। मैं खामोश हो गया। ग्रूटर इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, हमें मोहतात रहना होगा। अगर ग्रूटर तुम्हारे सामने आ जाए तो? एंड्रयू ने कहा, देखा जाएगा। तुम ग्रूटर का सामना होने पर एनी पार्कर की शनासाई से फायदा उठाना, और बेहतर ये होगा कि ग्रूटर से मुफाहमत ही रखना। मेरा मतलब है मौके की तलाश में रहना। अगर उसमें देर लग जाए तो कोई बात नहीं, हम सारी रात इंतजार कर सकते हैं। तुम कहाँ रहोगे एंड्रयू? तुम्हारे आसपास। अगर जरूरत महसूस करो तो सीटी बजा देना। मेरा मतलब है पहले तुम ही उससे मुलाकात करोगे। ओके, मैंने गर्दन हिला दी। मुझे अंदाजा हो गया कि एंड्रयू जराइम पेशा जरूर है, लेकिन डरने वाला आदमी। वो किसी के सहारे के बगैर कुछ नहीं कर सकता। दूसरे मैनों में उसे बुज़दिल कहा जा सकता है। थोड़ी देर के बाद उसने एक कॉटेज की तरफ इशारा कर लिया और मैं उसका शाना थपथपा कर कॉटेज के दरवाजे पर पहुंच गया। एंड्रयू एक आड़ में खड़ा हो गया था। अभी मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि दफअतन दरवाजा खुला। दरमियानी जिसामत का एक शख्स बाहर निकलने को तैयार खड़ा था, लेकिन ऐन सामने मुझे देखकर वो बुखला गया और फिर उसने फुर्ती से पीछे हटकर जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पिस्तौल निकालने का मौका नहीं दिया और दूसरे ही लम्हे एक खड़ा हाथ उसकी गर्दन पर रसीद कर दिया। इससे कबल कि वो कोई और हरकत करता, मैंने अंदर घुसकर उसे दबोच लिया। फिर एक हाथ जेब में डालकर मैंने उसका पिस्तौल निकाल लिया और दूसरे हाथ से घूंसा उसकी गद्दी पर रसीद कर दिया। वो शख्स चरखी की तरह घूम गया था। मेरे दूसरे घूंसे ने उसे जमीन चटा दी थी। वो कौन था, यहाँ क्या कर रहा था, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुमकिन है इसका ताल्लुक एनी पार्कर के मुहाफिजों से हो, लेकिन यह भी तो खतरा मोल लेने की हमाकत नहीं कर सकता था। मुमकिन है पिस्तौल निकालकर वो मुझे गोली ही मार देता। एंड्रयू शायद इस वक्त मुझे देख रहा था जब मैं बेइख्तियाराना तौर पर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। उसने कोई गड़बड़ महसूस कर ली थी। अगर एनी पार्कर का मामला ना होता तो शायद वो कभी खतरा मोल ना लेता, लेकिन इस वक्त उसने हिम्मत कर डाली और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर की सूरत हाल देखकर उसके मुंह से ताज्जुब भरी आवाज निकली। ओ माय गॉड, ये कौन है? अभी पता नहीं चल सका। तुम मैनी को देखो, मैंने कहा। मिस पार्कर, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? हम आपके दोस्त हैं मिस पार्कर, मैं रेनाल्ड का साथी हूँ। एंड्रयू आगे बढ़ने लगा। मकान के बरामदे में पहुंचकर उसकी तहैयर भरी आवाज निकली। ओह मेरे खुदा, यहाँ तो कोई गड़बड़ मालूम होती है। क्या बात है, मैंने पूछा। खून की लकीरें, काफी खून है। एंड्रयू इधर आओ, दरवाजा अंदर से बंद कर दो, मैंने सर्द लहजे में कहा और एंड्रयू ने मेरी हदायत पर अमल किया। उसके बाद हम दोनों उस शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गए जो जमीन पर बैठा था। कॉटेज में तुम्हारे अलावा और कौन है? वो खामोशी से हमारी शक्लें देखता रहा, जैसे हमारी जबान ही ना समझता हो। एंड्रयू, तुम पिस्तौल लेकर यहाँ रुको। अगर इस तरफ से कोई हरकत हो तो बेदरीग गोली मार देना। मैं कॉटेज की तलाशी लेता हूँ। एंड्रयू पिस्तौल निकालकर उसे कवर करके खड़ा हो गया और मैं शिकार से छीना हुआ पिस्तौल लेकर उस बरामदे में आ गया जहाँ के बारे में एंड्रयू ने बताया था कि बरामदे में काफी खून पड़ा हुआ था और वहाँ किसी शय के घसीटे जाने के निशानात भी थे, और ये शय कोई इंसानी लाश ही हो सकती थी। खून की लकीरें एक कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। मैं दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया और उसका दरवाजा खोलकर अंदर से देखा। कॉटेज में 3 कमरे, एक स्टोर रूम और एक किचन था। मैं 2 कमरों, उनके गुस्ल खानों, किचन और स्टोर का जायजा लेने के बाद उस कमरे की तरफ आया जहां मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई लाश हो सकती थी। मुमकिन है ये एनी पार्कर की लाश हो। दरवाजा बआसानी खुल गया और जैसा कि अंदाजा था कमरे के वस्त में लाश पड़ी हुई थी, लेकिन ये एनी पार्कर की लाश नहीं थी, बल्कि किसी घुटे हुए बदन के पिस्ता कामत शख्स की लाश थी जिसकी उम्र 40 और 50 साल के दरमियान होगी। इस लाश के अलावा कॉटेज में कोई और मौजूद नहीं था। चुनाचे मैं एंड्रयू के पास आ गया। सॉरी एंड्रयू, एनी यहाँ मौजूद नहीं।
اور وہ خون کی لکیریں؟ کمرے میں ایک لاش موجود ہے۔ کس کی؟ اینڈریو نے بے ساختہ پوچھا۔ میں اسے نہیں پہچان سکتا۔ یہ بتائے گا؟ اینڈریو نے زمین پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم لوگ کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں پکڑ لائے ہو؟ بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ وہ زور زور سے چیخا اور پستول اینڈریو کے ہاتھ میں لرز گیا، لیکن میں نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر لات رسید کی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دور جا گرا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور گریبان سے پکڑ کر اس کی دنائی شروع کر دی۔ وہ ہر بار چیخنے کی کوشش کرتا، لیکن میں نے اس کا منہ ہی نہیں کھلنے دیا تھا۔ اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش اس کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوئی اور میرے ایک گھونسے نے اس کے 3 سامنے کے دانت توڑ دیے۔ اس کے منہ سے خون کی دھاریں پھوٹ پڑی تھی۔ پھر میری ایک زوردار ٹھوکر نے جو اس کی پسلیوں پر پڑی تھی اسے بے ہوش کر دیا۔ اینڈریو گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد میں نے اینڈریو کی طرف دیکھا تو اس نے نگاہیں چرا لی اور جلدی سے بولا، بے ہوش ہو گیا، اسے ہوش میں لانا ضروری ہے۔ اینڈریو، اگر پارکر یہاں تھی تو کہاں گئی؟ یہ شخص بخوبی جانتا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور جانتا ہوگا، مگر وہ لاش کس کی ہے؟ میں اسے نہیں پہچانتا۔ تم دیکھو، شاید اندازہ لگا سکو۔ اینڈریو کمرے کی طرف بڑھ گیا، پھر اس کی آواز سنائی دی، او میرے خدا، یہ تو گروٹر ہے۔ خدا کی پناہ، اسے قتل کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اینی پارکر کا محافظ جاسوس گروٹر تھا۔ صورتحال کافی دلچسپ ہے۔ تمہارے خیال میں اس لومڑی سے زیادہ چلاک، شیر سے زیادہ نڈر اور گینڈے سے زیادہ مضبوط شخص کو کون قتل کر سکتا ہے؟ کیا یہ شخص؟ ناممکن۔ یہ تو گروٹر کے ایک گھونسے کی تاب نہیں لا سکتا۔ میرا ذہن صرف ایک طرف جاتا ہے۔ ایک ہی نام میرے ذہن میں ابھر رہا ہے اور وہ ہے ہیمر لنکاسٹر۔ گروٹر اور ہیمر لنکاسٹر یوں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ 2 طاقتور اور ذہین لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ گروٹر ان میں سے تھا جو اپنی پسند کا معاوضہ لے کر ہر شخص کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ کسی حیثیت کا مالک ہو۔ ممکن ہے، لیکن اس شخص کو میں نے ہیمر کے ساتھیوں میں نہیں دیکھا تھا۔ تاہم اب یہی ہمیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ تم اسے ہوش میں لاؤ، میں نے کہا۔ اینڈریو نے غسل خانے میں جا کر پانی کی بالٹی بھری اور لا کر اس شخص کے اوپر انڈیل دی۔ وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، میں نے غرا کر کہا، اور وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار تھے۔ کیا خیال ہے، زبان کھولو گے یا بھی کچھ اور مرمت کی ضرورت ہے؟ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اسے دیا اور اس نے ناک پر رکھ لیا۔ چند لمحات خون خشک کرتا رہا، پھر رومال ناک سے ہٹا لیا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ تم کون ہو؟ میرا نام روسٹر ہے۔ بڑا خوبصورت نام ہے، میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور اینڈریو بے اختیار مسکرا پڑا۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ ایڈمنڈ روترے کے لیے، اس نے جواب دیا۔ او میرے خدا، یہ روترے کہاں سے آ مرا؟ اینڈریو کے منہ سے نکلا۔ جانتے اسے؟ فرانسیسی بدماش، پیرس کا ہوا، مگر تعجب ہے، روترو سے پیرس کی پولیس سخت گھبراتی ہے۔ یہ پیرس میں ہونے والے قتل و غارت گری میں 90% وارداتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بے پناہ دولت کا مالک ہے، لیکن تعجب ہے، ایمرے سے تو اس کی کافی دوستی ہے۔ سارے ہوے ان دنوں لندن میں جمع ہو گئے ہیں، مگر ہم ان کے درمیان کہاں سے آ پھنسے؟ میں نے اینڈریو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اینڈریو کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیوں؟ تم کچھ پریشان ہو گئے ہو اینڈریو؟ صورتحال ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئی علی۔ ان لوگوں کے درمیان ہم سینڈوچ بن گئے ہیں۔ سینڈوچ بھی کافی لذیذ ہوتے ہیں، اس لیے فکر مت کرو۔ ہاں دوست، یہ مسٹر روترو کہاں سے ملیں گے؟ مگر نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی اینی پارکر کہاں گئی؟ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، میں تو ایک معمولی سا کارکن ہوں۔ مجھے فون کر کے اس کاٹیج میں آنے کی ہدایت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہاں کی صفائی کر دوں، اور وہ رک گیا۔ ہاں، اور کیا؟ اور یہ کہ یہاں رکوں اور رات کو یہاں موجود لاشیں ٹھکانے لگا دوں۔ اینڈریو ہاتھ مل رہا تھا، پھر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، یہ بتاؤ وہ اینی پارکر کو لے کر کہاں گئے؟ روسٹر گگیانے لگا، وہ بڑی بڑی قسمیں کھا رہا تھا۔ چھوڑو اینڈریو، واقعی اسے معلوم نہیں ہوگا۔ بہرحال اب تم اسے کس کر باندھ دو اور یہاں چھوڑ دو، اس کے بعد آگے سوچیں گے۔ اور اینڈریو کاٹیج کے سٹور میں رسی تلاش کرنے چلا گیا۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکل آئے اور اپنی کاروں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اینڈریو نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے علی؟ میرے خیال میں گھر واپسی مناسب رہے گی، وہاں چل کر آئندہ پروگرام پر غور کریں گے، میں نے جواب دیا، اور اینڈریو خاموشی سے اپنی کار میں جا بیٹھا۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچ کر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اینڈریو کا موڈ سخت آف تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں اینی پارکر کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں اینڈریو؟ اگر اس وقت میں سب کچھ تمہارے اوپر نہیں چھوڑ دیتا تو شاید میری محنت اس طرح اکارت نہ جاتی۔ تو تم اسے اپنی حماقت کہو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اینڈریو چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس کے خدوخال نرم پڑ گئے اور وہ گردن جھٹک کر مسکرانے لگا۔
چھوڑو، ہمیں آپس میں نہیں الجھنا چاہیے. اب اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے جیب سے پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ لی اور پیکٹ میری طرف بڑھا دیا. شکریہ. صرف ایک ترکیب ذہن میں آتی ہے علی، اگر تم اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کیا؟ ہیمر لنکاسٹر کو روترے سے بڑھا دو. یہ کام مشکل نہ ہوگا. تم ایک طرح سے ہیمر کے کارکن بنے ہوئے ہو. ہیمر روترے کا نام سن کر تمہارے اوپر شک نہیں کرے گا، اور بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام تم اسی وقت کر لو. ثبوت کے طور پر اس شخص کو پیش کر سکتے ہو جسے ہم باندھ کر چھوڑ آئے ہیں. ہیمر کے آدمی کا قتل کس خانے میں فٹ کرو گے؟ ظاہر ہے وہ ہماری نگرانی پر مامور تھا. اوہ، اینڈریو ہتھیلی پر گھنسا مار کر بولا. پھر کیا کیا جائے؟ بولو کیا کیا جائے؟ وہ خاصا مضطرب نظر آنے لگا تھا. روترو کو تلاش کرنا پڑے گا، میں نے جواب دیا، اور پھر ہم دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے. ریٹا آگ بگولا بنی کھڑی تھی. اینڈریو برا سا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا. میں تم دونوں کے درمیان اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتی ہوں. وہ اندر گھس آئی. کیا بکواس ہے، جاؤ یہاں سے، ہم لوگ ضروری باتیں کر رہے ہیں. اینڈریو نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا. میں تم سے نفرت کرتی ہوں اینڈریو، شدید نفرت، مطلبی، خود غرض اور خود پرست انسان، سمجھے تم؟ میں تمہاری موت کی خواہاں ہوں. ریٹا کی آواز میں بے پناہ غراہٹ تھی. اینڈریو چونک کر اسے دیکھنے لگا. ریٹا کا چہرہ شدید غصے اور نفرت سے سرخ ہو رہا تھا. وہ کشیدہ جسم کے ساتھ کھڑی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس وقت وہ سب کچھ کر گزرے گی. اینڈریو چند ساتھ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی. یہ بات میرے لیے تعجب خیز نہیں ریٹا، البتہ تم میری موت کی خواہاں ہو، اس پر مجھے حیرت ہوئی. تم جیسی لڑکیاں ان معاملات میں اس قدر جذباتی تو نہیں ہوتی. تم جیسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ریٹا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی. ریٹا اس وقت جاؤ، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ ایک اہم گفتگو کر رہے ہیں. میں تم سے کوئی اور بات نہیں کروں گا. سب سے اہم گفتگو یہی ہے اینڈریو کہ میں تم لوگوں کے درمیان اپنی حیثیت معلوم کرنا چاہتی ہوں. اگر میرے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو اے مقادمی، یہ خیال ذہن سے نکال دو، میں تمہاری ملازمہ بن کر نہیں رہ سکتی. تو چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ میرے خیال میں علی کو. کیوں علی؟ کیا یہ لڑکی ابھی تک تمہارے لیے پرکشش ہے؟ اگر ہے تو اس سے کہو کہ اب صرف تم سے رابطہ رکھے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اوہ اینڈریو پلیز، ریٹا کی توہین مت کرو. وہ تم سے محبت کرتی ہے، صرف تمہیں چاہتی ہے. میں نے اس جذباتی لڑکی کی وکالت کرتے ہوئے کہا. اور تمہیں؟ اینڈریو نے پوچھا. میرے لیے صرف وہ ایک ساتھی کی حیثیت رکھتی ہے. علی نہ جانے تم کس احساس کا شکار ہو. میں اس کے لیے کبھی جذباتی نہیں رہا. مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ریٹا کے کتنے دوست ہیں. یہ کہہ کر وہ ریٹا سے مخاطب ہوا. بہرحال ریٹا ڈیئر، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا محبت، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں. میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہونے کے بعد وصول شدہ رقم میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے، اور اس رقم کے حصول کے لیے تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں. بس اب جاؤ، آرام کرو، اینڈریو نے کہا. ریٹا کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی. یہ کام کی بات ہوئی، چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی. اینڈریو مسکرانے لگا تھا. اس نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت کو دیکھ کر کہا. حیران ہونے کی ضرورت نہیں علی، کاروبار دوسری تمام جذباتی باتوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اس کا صرف یہی ایک مقصد تھا، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان معاملات میں اسے بھی کوئی مالی منافع ہوگا یا نہیں. تعجب ہے، میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا. اینڈریو اس کے جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ذہنی طور پر غیر حاضر رہا، پھر گردن جھٹک کر بولا. خواہ مخواہ اس بدبخت نے ہماری گفتگو منقطع کرا دی. ہاں علی، کیا کہہ رہے تھے تم اس سلسلے میں؟ یہی کہ تمہاری تجویز زیادہ سود مند نہیں ہوگی. لنکاسٹر نے اپنا آدمی ہمارے تعاقب اور نگرانی پر مامور کیا تھا. اس کی موت کی خبر ممکن ہے اسے مل گئی ہو. ان حالات میں وہ ہمارے جال میں نہیں پھنسے گا، بلکہ عین ممکن ہے اس کی وجہ سے ہم مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں. میں نے جواب دیا. یہ کم نصیب روترے بے حد خطرناک انسان ہے. اگر یہ کہا جائے کہ لنکاسٹر اور لندن کے دوسرے خطرناک لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو غلط نہیں ہوگا. اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا. اینڈریو سوچ میں ڈوب گیا، پھر ایک دم چونک پڑا اور مجھے دیکھ کر بولا. اگر اس کا پتہ مل بھی جائے تو کیا کرو گے؟ سوچیں گے، اس کا پتہ مل جانے کے بعد سوچیں گے، مگر اس وقت یہ ممکن نہیں. کل اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی ایسا ٹھکانہ ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں، بندرگاہ کے علاقے میں پولی لانس کلب کا مالک پوکر اس کا دوست ہے. جب بھی وہ لندن آتا ہے، پوکر ضرورت پڑنے پر اس کے لیے گنڈے فراہم کرتا ہے. روترے کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. کیا پوکر ہمیں اس کا پتہ بتانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ میں نے سوال کیا. آسانی سے نہیں، کوئی چال چلنا ہوگی، اینڈریو نے پرخیال انداز میں کہا. ٹھیک ہے اینڈریو، اس یہودی لڑکی کی بازیابی کے لیے میں پوری دلچسپی کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، مگر لندن اور اس کے حالات سے ناواقفیت بعض حالات میں مجھے روکتی ہے. اس کے لیے تمہاری مدد ضروری ہے، ورنہ شاید نہیں. ڈیئر علی، مجھے ان تمام باتوں سے زیادہ تمہارا خیال ہے. اولیو ہاورڈ ابھی تک یہاں موجود ہے
اور یقیناً تمہاری تلاش کے لیے اس نے انتہائی دانشمندانہ کارروائیاں کی ہوں گی۔ میری خواہش ہے کہ ان معاملات سے فارغ ہو کر تمہیں یہاں سے روانہ کرنے کے انتظامات کر دوں۔ اس میں کچھ دیر ضرور لگ رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بہر صورت میں تمہیں خیریت کے ساتھ لندن سے باہر نکال دوں گا۔ اینڈریو کے لہجے سے عیاری نمایاں تھی۔ غالباً مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس کام کی تکمیل کے بغیر میرا لندن سے نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ تاہم میں نے اینڈریو کی باتوں کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ مجھے اس کا تعاون درکار تھا اور میں اس کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری صبح ریٹا نے خاموشی سے ہمارے لیے ناشتہ لگا دیا۔ اس کے چہرے سے کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ ریٹا ناشتہ لگا کر چلی گئی تو اینڈریو مسکرانے لگا۔ یہ کس قدر پرسکون ہے، سوچ رہی ہوگی کہ ان کاوشوں کے سلے میں اسے بھی کچھ ملے گا۔ میرا خیال آج بھی اس سے مختلف ہے اینڈریو، میں نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اینڈریو نے قدرے چونک کر پوچھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، دولت کے لالچ سے بے نیاز ہو کر اسے مال و زر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم مشرق کے باشندے ہو، میں تمہارے یہاں کی لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت احمق اور سیدھی سادی ہوتی ہیں۔ یہ یورپ ہے، یہاں ایسی امکانہ محبت کا تصور بھی باقی نہیں رہ گیا، اور اگر لاکھوں میں سے کوئی ایک لڑکی ایسی نکل بھی آتی ہے تو اسے بیوقوف ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر ایسی خواتین کو ان کی حماقت کا کیا صلہ مل سکتا ہے؟ تم بھی کبھی اسے چاہتے تھے اینڈریو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، لیکن ایک مختصر سی مدت کے لیے، جب تک وہ میرے جال میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میرے لیے اس میں کیا کشش رہ جاتی؟ انسان کے پاس صرف دولت ہونی چاہیے، ایسی شریک سفر ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ریٹا برتن اٹھا کر لے گئی۔ اس کا چہرہ اب بھی پرسکون تھا۔ مجھے یہ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کیا در حقیقت ریٹا کا مقصد اتنا ہی تھا؟ اگر نہیں تو اس قدر پرسکون کیوں تھی؟ اب کیا پروگرام ہے علی؟ اچانک اینڈریو نے پوچھا۔ روترے کے بارے میں معلومات، میں نے کہا۔ پوکر سے میری کوئی واقفیت نہیں، لیکن ایک اور لڑکی جولیانا اس کی شناسہ ہے۔ جولیانا بھی کسی زمانے میں مجھ سے محبت کرتی تھی۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں اس سلسلے میں جولیانا سے رابطہ قائم کروں اور پھر شام کو 7 بجے ہم دونوں لانس کلب چلیں۔ اس طرح تم پسند کرو، میں نے کہا۔ میں چلتا ہوں، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ جولیانا ایک فرم میں ملازم ہے، فون پر اس سے گفتگو مناسب نہیں رہے گی۔ میں اس کے دفتر میں ملنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارا کوئی اور پروگرام ہے؟ اینڈریو نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ لنکاسٹر کے گنڈوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ میں گھر پر ہی آرام کروں۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہوا اینڈریو چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر تک میں ان معاملات پر غور کرتا رہا اور پھر ریٹا کی تلاش میں نکل آیا۔ میں ریٹا سے اس کی دلی کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ ریٹا گھر میں موجود نہیں تھی، وہ بھی شاید کہیں چلی گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً 12 بجے مجھے ریٹا کا فون ملا۔ گھنٹی بجنے پر میں نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو رینالڈ، میں ریٹا بول رہی ہوں۔ کہو ریٹا، میں نے اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ تم اپنی مختصر ضروری چیزیں لے کر بیرنگٹن روڈ کے ہوٹل پاسلو پہنچ جاؤ۔ کاؤنٹر سے روم نمبر 80 کی چابی حاصل کر لینا۔ یہ روم مسٹر ہوسٹن کے نام سے بک ہے۔ خیریت ریٹا؟ میں اس کے نئے اقدام پر حیران ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ عمارت مخدوش ہو گئی ہے، کسی بھی وقت وہاں پولیس چھاپا مار سکتی ہے، ریٹا نے وضاحت کی۔ اوہ، تمہیں یہ اطلاعات کہاں سے ملی؟ میں نے سوال کیا۔ رینالڈ، یہ وقت ان سوالات کا نہیں، جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنا ٹھکانہ بدل دو، ورنہ نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے، ریٹا نے کہا۔ اچھا، بس ایک بات اور بتا دو، اور وہ یہ کہ اینڈریو کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ابھی نہیں، لیکن اسے بھی بہرحال معلوم ہو جائے گا۔ میں شام کو ٹھیک 7 بجے تمہارے پاس پہنچوں گی۔ لیکن اس میں ایک پریشانی ہے ریٹا، میں نے جواباً کہا۔ کیسی پریشانی؟ اس نے کسی قدر جھنجھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ شام کو اینڈریو کے ساتھ میرا ایک پروگرام ہے۔ اگر تم کسی طرح اینڈریو کو بھی یہ بتا دو تو اچانک پیش آنے والے حالات کے تحت میں نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا ہے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بتا دوں گی، تم فکر مت کرو۔ ویسے ہوٹل پہنچ کر اس وقت تک وہاں سے نکلنے کی کوشش مت کرنا جب تک میں تم سے ملاقات نہ کر لوں، یاد رہے؟ ہاں بالکل یاد رہے گا، مگر تمہیں اس بارے میں اینڈریو کو اطلاع ضرور دینی ہے، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ پولیس کا نام سن کر میں بھی گھبرا گیا تھا۔ میں اس وقت کسی طرح پولیس کے پھندے میں جانا نہیں چاہتا تھا، سارے معاملات ہی بگڑ جاتے۔ چنانچہ میں نے تیزی سے اپنا سامان سوٹ کیس میں رکھا۔ میرے مختصر سے سامان میں میک اپ کی وہ شیشی بھی تھی جو مجھے جوشو کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ اس کے علاوہ چند لباس تھے اور وہ رقم جو میرے پاس ابھی تک محفوظ تھی۔ یہ تمام چیزیں لے کر میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ مجھے اب بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں لنکاسٹر کا کوئی آدمی میرے تعاقب پر مامور نہ ہو، یا پھر ممکن ہے لنکاسٹر کو ابھی اپنے اس آدمی کی موت کا پتہ نہ چل سکا ہو، اور اگر چل بھی گیا ہو تو اس نے اپنے طور پر کوئی خفیہ کارروائی کی ہو۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے گاڑی لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ پھر جگہ بدلنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں چھوٹے سے خوشنما ہوٹل کے احاطے میں موجود تھا۔ پاسلو کے احاطے میں سناٹا طاری تھا۔
میں خوبصورت روش عبور کر کے اس کے پہلے دروازے پر پہنچ گیا جس کی دوسری جانب کاؤنٹر تھا۔ یہاں سے میں نے کمرہ نمبر 80 کی چابی طلب کی۔ ایک رجسٹر پر دستخط کرنے کے بعد یہ چابی مجھے مل گئی اور پورٹر مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آیا۔ اچھا خاصا کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر آنا پڑا تھا، اس لیے ذہن پر ذرا بوجھ سا طاری تھا اور اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے گرم پانی کا طویل غسل کرنا پڑا۔ غسل سے فارغ ہو کر ویٹر کو بلایا، کافی طلب کی اور کافی کے گرم گرم گھونٹ لیتے ہوئے اس نئی تبدیلی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ یہ بہتر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت لندن میں میرے دشمنوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ نمبر 1 اولیو ہاورڈ، جو بظاہر بالکل خاموش نظر آتا تھا، لیکن کون جانے وہ کہاں کہاں میری بو سونگتا پھر رہا ہو، اور اس بات کا مجھے یقین تھا کہ اولیو ہاورڈ انتہائی ذہانت سے اقدامات کر رہا ہوگا۔ چالاک یہودی احتیاط کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہوگا اور ایسی اہم جگہوں کی نگرانی کر رہا ہوگا جہاں میرے ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ابھی تک اس کے اور میرے درمیان ٹکراؤ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کے خیالات کے بالکل برعکس کام کر رہا تھا، یعنی میں لندن کے پیشہ ور گنڈوں کے کھیل میں شامل ہو گیا تھا، جو مجھ جیسے ناواقف انسان کے لیے قطعاً ممکن نہیں تھا۔ میری دوسری دشمن لندن پولیس تھی اور دشمن نمبر 3 لنکاسٹر تھا، جسے اگر اپنے آدمی کی موت اور میری دھوکہ دہی کی اطلاع مل گئی ہوگی تو اس کی حالت ناقابل بیان ہوگی۔ ان حالات میں کم از کم لنکاسٹر سے بچنے کے لیے تو رینالڈ کی رہائش گاہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ لنکاسٹر اس عمارت تک بآسانی پہنچ سکتا تھا، بلکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک وہاں پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ فی الوقت اس جگہ کو محفوظ تصور کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ وقت اسی جگہ گزارا۔ شام کے 7 بجے تو میرے کان ان آہٹوں کو سننے لگے جو دروازے کے قریب سے ابھر رہی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی ریٹا میرے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور چہرے سے بہت زیادہ خوش نظر آتی تھی۔ ہیلو علی، کیسے ہو؟ اس نے ایک آرام کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، تم بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ میرے لیے کوئی سافٹ سا ڈرنک منگاؤ، میں واقعی ہی خوش ہوں۔ میں نے ویٹر کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی تھی۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس خوشی اور مسرت کے پیچھے بھی ایک اضطراب چھپا ہوا ہے۔ یہ مسرت خود کو چھپانے کی ایک چھوٹی سی کوشش محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس نے سگریٹ جلا کر 2-3 گہرے گہرے کش لیے۔ کیا بات ہے ریٹا، تم کچھ غیر مطمئن نظر آتی ہو۔ اس سے زیادہ مطمئن تو میں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج اتنی خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے ریٹا، مجھے بتاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، بڑی عام سی بات ہے، اور عام سی بات یہ ہے کہ میں خوش ہوں اور انسان کی مسرتیں مختلف احساسات کے تحت ہوتی ہیں۔ میں آج ایک بہت بڑے جنجال سے نکل آئی ہوں، بس یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی بیکار زندگی کا کوئی مصرف تلاش کر لیا ہے، یا شاید میں غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے اب تک میں حماقتوں کا شکار رہی ہوں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا ہو۔ بس یہی بات ہے ریٹا، تم مجھے مسلسل پہلیاں بجھوائے جا رہی ہو۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتاؤ۔ تمہاری کیفیت بڑی پراسرار لگ رہی ہے۔ تمہیں لگ رہی ہوگی، ویسے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں اب تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میرے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ ریٹا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بہت نفیس آدمی ہو۔ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ نہیں، قسم لے لو میں نشے میں نہیں ہوں، یا یوں کہو کہ میں نشے میں تھی، اب ہوش آ گیا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں علی کہ میں نشے میں کیوں تھی۔ میں یورپ میں پیدا ہوئی ہوں، مشرق کے پسماندہ ملک میں نہیں، جہاں لڑکیاں محبت کرتی ہیں اور ان کے محبوب انہیں اپنا کر ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ وہ ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی پروکار ماں کی حیثیت سے زندگی بسر کر دیتی ہیں۔ ان کے محبوب ان کے شوہر بن کر ان کے تحفظ کے ضامن ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے مصائب میں خود کو کبھی تنہا محسوس نہیں کرتی۔ میں خود میں ذہنی طور پر اس پسماندگی کا شکار ہو گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی خاص بات ہے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی اور اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر یقین کرو، میں خلوص دل سے اینڈریو کو چاہتی تھی۔ آخر ریٹا نے سکوت توڑا۔ مجھے یقین ہے ریٹا، میں نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ یقین ہے؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں یقین ہے، میں نے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بہلا رہے ہو۔ میں نے تم سے بھی محبت کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمہاری ذہنی جھنجھلاہٹ تھی اور میں نے اسے بخوبی سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس وقت جب اینڈریو یہاں واپس نہیں آیا تھا میں نے اس کے لیے تمہاری تڑپ دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہے ریٹا کہ تم میری اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھو گی۔ وہ اس لیے کہ میرا تعلق مشرق سے ہے اور میں اپنے یہاں کی عورت سے بخوبی واقف ہوں۔ مشرق کی عورت عجیب الخلقت نہیں ہوتی، بس وہاں کا معاشرہ اور وہاں کا ماحول، یا یوں کہو کہ صحیح معنوں میں عورت کی فطرت وہی ہے۔ یورپ نے عورت کو جس قدر ارزاں کر دیا ہے وہ ایک غم انگیز بات ہے۔ میں نے بھی ایک طویل عمر امریکہ میں گزاری ہے۔ مغرب میں عورت خود کو آزاد سمجھتی ہے۔ آزادی کے نام پر اسے جس قدر سستا کر دیا گیا ہے، یہاں کی عورت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں مرد نے اسے آزادی کے نام پر بے لگام چھوڑ دیا ہے۔
اور وہ اس بے لگامی کو نسوانیت کی معراج سمجھتی ہے، لیکن ریٹا تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ یہ بے راہ روی عورت کی وقت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی ہے۔ عورت اب کوئی سربستہ راز نہیں رہی، ماں کی حیثیت سے اور بہن کی بیٹی کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے اب اس کا وہ مقام نہیں رہا جو ہونا چاہیے، اور جو چیز اپنی وقت کھو دیتی ہے وہ سڑک پر پڑے ہوئے تنکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میری بات کا برا نہیں ماننا، مغرب کی عورت کو آزادی کے بہانے سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی شخصیت تباہ کر کے مرد نے صرف اپنی ذات کو برقرار رکھا ہے، چنانچہ ہم اس عورت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے برعکس مشرق میں عورت ابھی زندہ ہے، ہمارے یہاں کے لوگ احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی وقت مصیبت کا شکار ہو تو ہم میں سے ہر شخص فطرتی طور پر اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا وقار اور اس کی عزت ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ عورت کسی بھی حد تک زندہ تھی ریٹا، تو میرے لیے تعجب خیز بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے تم میرا مقصد سمجھ گئی ہوگی۔ میں نے ریٹا کو دیکھا، اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں اس کے قریب نہیں گیا تھا کیونکہ اس سے کسی ایسی ہمدردی کا اظہار کر کے اپنے لیے کوئی مصیبت مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ دیر تک وہ سسکیاں لیتی رہی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے گال خشک کر کے اس نے سامنے رکھا ہوا سگریٹ اٹھا کر جلا لیا اور بڑے عجیب سے لہجے میں بولی، میں نے اینڈریو کو گرفتار کروا دیا۔ میرے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑ گئی تھی۔ چند لمحات تک میرے ذہن میں مدو جزر کا سا سما رہا تھا، پھر میں نے بمشکل تمام پوچھا، کب؟ آج دوپہر کو، تمہیں فون کرنے سے قبل۔ میں نے اپنے باس مسٹر برٹن ریڈ کو اس کے بارے میں اطلاع دی۔ میں اس کا تعاقب کرتی رہی تھی، پھر جب پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی تب میں وہاں سے ہٹی۔ پھر مجھے تم نے یہاں کیوں منتقل کیا؟ میں نے پوچھا، اس خیال کے تحت کہ کہیں وہ تمہاری نشاندہی نہ کر دے۔ یہ کمرہ تم نے بک کرایا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ریٹا نے پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس اطلاع نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، لیکن ریٹا کی ذہنی کیفیت بھی میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اینڈریو نے اس کی واقعی توہین کی تھی، اور جب اس نے اینڈریو سے نفرت کا اظہار کیا تھا تو میں نے اس کے لہجے کی وحشت محسوس کی تھی۔ اس کے بعد میں ریٹا کی خاموشی سے مطمئن نہیں تھا، لیکن پھر بھی سچی بات یہ تھی کہ میں خود بھی یورپ کی عورت سے بخوبی واقف نہیں تھا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ممکن ہے ریٹا اینڈریو کی یقین دہانی سے مطمئن ہو گئی ہو۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے ریٹا؟ کیا اینڈریو تمہیں شریک حیات نہیں بنائے گا؟ بناتا رہے، یقین کون کرے گا؟ مسٹر برٹن ریڈ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، میں نے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا ہے علی۔ اینڈریو جیسے لوگوں کے لیے میں کافی ہوں۔ اس نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ میں اتنی بھی بس اور اتنی کمزور نہیں تھی علی کہ اتنے عرصے سے اس کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بعد خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ تم نے سنا تھا اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ مجھ سے اظہار محبت کرتا تھا، کہتا تھا کہ میرے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ میں اس کی ہر بات کا یقین کر لیتی تھی۔ مسٹر برٹن ریڈ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، حالانکہ میں ان کی ملازمہ تھی، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے غداری کی صرف اس لیے کہ اینڈریو اپنی خواہشات کی تکمیل کرے۔ وہ دولت کے اصول کے بعد امریکہ چلا گیا۔ میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کر لیا کہ یہاں اس کی زندگی خطرے میں تھی، یہاں وہ آزاد نہیں رہ سکتا تھا، مگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا، میرے احسار کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ نہیں مسٹر علی، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنے محبوب کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں صرف جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس پہنچی تھی، لیکن علی تم فرشتہ صفت انسان ہو، تم نے میرے ضمیر پر کوئی گھاؤ نہ لگنے دیا۔ کاش اینڈریو تمہاری جیسی فطرت کا مالک ہوتا، مگر میری اس بات میں یہ نہ سمجھنا علی کہ میں تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی خواہش مند ہوں۔ تم عظیم ہو، جبکہ میں پستیوں میں گھری ہوئی ایک معمولی سی لڑکی ہوں۔ میں کسی طرح بھی آسمان کو چھونے کی خواہش نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں صرف اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں۔ تم نے جو کچھ کیا میں نہیں کہہ سکتا ریٹا کہ وہ اچھا ہے یا برا، بہر صورت اب تم کر چکی ہو۔ میری صرف ایک خواہش ہے کہ اب تم خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ باقی رہا میرا مسئلہ، تو اینڈریو ابھی آزاد رہتا تو میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں علی، یہ فرض تو میرا ہے کہ تم یہاں مقیم ہو، اور میرا خیال ہے کہ 2-3 دن تک تم یہاں محفوظ ہو، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ مناسب یہ ہوگا کہ تم رینالڈ کا یہ میک اپ ختم کر ڈالو، اب اس میک اپ کی ضرورت نہیں، وہ عمارت تمہارے قابل نہیں ہے۔ رینالڈ کا میک اپ اتارنے کے بعد کہیں اور منتقل ہو جاؤ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ وہ پرخیال لہجے میں بولی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ریٹا کے اس عمل پر بھی مجھے کوئی جھنجھلاہٹ بھی نہیں تھی، یہ ان کے ذاتی معاملات تھے۔ ہاں، کچھ الجھنیں ضرور پیش آ گئی تھیں جن کو حل کرنے کے لیے فوری عمل ضروری تھا۔ پھر اچانک ریٹا نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا،
ओके अली, अब मैं चलती हूँ, कल तुम्हारे पास आऊंगी। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मुझे बता देना। मैं वैसे तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रीटा, मैंने जवाब दिया और वो बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे अपनी फिक्र करनी थी, न जाने हालात कौन सा रुख इख्तियार करें। मुमकिन है एंड्रियो कोई चाल चल कर रीटा को भी फांस ले और पुलिस रीटा से मेरे बारे में भी उगलवा ले। इसलिए मैं फौरी तौर पर अब यह जगह छोड़ देना चाहता था। लंकास्टर की दी हुई रकम अब भी मेरे पास थी, इसलिए पैसों की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और आईने के सामने बैठकर पहले रेनाल्ड के मेकअप से खुद को आज़ाद किया। उसके बाद पिंगली का अजीम तोहफा निकाल लिया। मैंने नए मेकअप में अब कुछ जिद्दत की थी, यानी सिर्फ नाक और होंठ मोटे कर लिए थे, लेकिन इन दोनों चीज़ों की तब्दीली से मेरी शक्ल इस कदर बदल गई कि कोई मुझे पहचान नहीं सकता था। मैं खुलेआम अपना सूटकेस नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने उसके लिए एक चाल चली। मैंने अपना सूटकेस एक जगह छुपा दिया और फिर बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा अंदर आया और मैनेजर से एक कमरा तलब किया। इस बार मुझे रूम नंबर 44 मिला था, जो निचली मंजिल पर वाक़ था। अपने नए कमरे में आकर मैं थोड़ी देर रुका और फिर अपना छुपाया हुआ सामान उस कमरे में ले आया। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी और इस तरह मुझे सुकून मिल गया था। कम अज कम अब मैं वक्ती तौर पर तमाम हंगामों से आज़ाद हो गया था और कुछ वक्त किसी फिक्र के बगैर गुजार सकता था। उसके बाद मैं मुसलसल आराम करता रहा। रात हो गई तो मैंने डिनर भी कमरे में ही किया। तबीयत कसलमंद हो रही थी, दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। पुलिस को या हावर्ड को मेरी सुनगुन नहीं मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा ज़हन में कुछ और भी ख्यालात थे। एनी पार्कर के जरिए कुछ और काम भी किए जा सकते हैं जो मेरे जहन में थे, बशर्तिया कि वो मिल जाए। एंड्रियो की कैफियत याद करके भी एक अजीब सा एहसास होता था। उसकी क्या हालत होगी, ये तो उसे पता चल गया होगा कि उसकी गिरफ्तारी का बायस रीटा है और फिर जवाबन वो रीटा का दुश्मन बन गया होगा। बहरहाल अब इन लोगों के ज़हन से निकाल फेंकना ही बेहतर था। रीटा से मुलाकात खतरनाक हो सकती थी, मुमकिन है पुलिस भी उसके पीछे लग जाए। आखिरी फैसला मैंने ये किया था कि पोली लांस जाकर पुकर से रोतरे के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। इस फैसले के बाद मैं सो गया। दूसरे दिन नाश्ते के बाद बाहर निकला तो कुछ दिलचस्प इंकशाफात हुए। रात को रूम नंबर 80 पर कुछ गुंडों ने हमला किया था। होटल के मैनेजर को जोदो कोब करके उस कमरे में क्याम करने वाले के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा कमरा नंबर 79 और 81 के मुसाफिरों को जगाकर उनसे भी मालूमात हासिल की गई थी। उन्हें मारा पीटा भी गया था और उनका सामान बर्बाद कर दिया गया था। ये इतलात मेरे लिए काफी सनसनीखेज थी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये किस का काम हो सकता है। दो ही बातें मेरे ज़हन में आई थी, या तो लंकास्टर या फिर किसी तरह रोतरे को हकीकत मालूम होगी। इस कमरे से निकल आने का फैसला यकीनन एक मुफीद फैसला था। मैं इन हालात से हरासा नहीं हुआ था, बल्कि नहायत इत्मीनान से बाहर निकलकर आवारा गर्दी करता रहा। दोपहर का खाना भी मैंने एक और होटल में खाया था और फिर एक टैक्सी में बैठकर पोली लांस भी गया था। ये क्लब शाम को खुलता था, इस वक्त बंद था, लेकिन मैंने जाए वकू का अच्छी तरह जायजा ले लिया था और फिर शाम को 5 बजे मैं वापस होटल आ गया। 8 बजे तक होटल में रहा। 8:30 बजे पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकल आया और अब मैं पोली लांस में पोकर से मिलने के लिए तैयार था। बाहर निकलकर मैंने एक टैक्सी ली और उस मखसूस इलाके में पहुंच गया जहां पोली लांस क्लब वाक़ था। बैरूनी हिस्से में काफ़ी रौनक थी, लेकिन मैं जानता था कि मुझे बैरूनी हिस्से से कोई सरोकार नहीं। चुनाचे में अकबी जिम्त में चल पड़ा। यह इमारत लंदन की कदीम इमारतों में शुमार होती थी और उसका तर्ज तामीर कुछ पुराना सा था। अकबी दरवाज़ा बोसीदा ज़रूर था, लेकिन रंगो रोगन करके उसे बेहतर बना दिया गया था। यहाँ कोई घंटी वगैरह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लिहाजा मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। 2 मिनट के बाद एक दराज कामत दुबला पतला आदमी दरवाजे पर आया और गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगा। मुझे देखकर उसने करख्त लहजे में पूछा, क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? शायद वो मुझे कोई बहका हुआ शराबी समझता था। मिस्टर पोकर अंदर तशरीफ रखते हैं? मैंने पूछा। क्यों, क्या काम है उनसे? उस शख्स ने मुझे तीखी निगाहों से घूरते हुए कहा, बहुत जरूरी काम है, बस यूं समझो कि मैं मिस्टर पोकर ही के काम से आया हूं। मैंने जवाब दिया और वो मशकूक निगाहों से मुझे देखने लगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर मालूम करता हूँ। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने सवाल किया। हडसन कह दो, मिस्टर हडसन आए हैं। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर जवाब दिया और वो वापस पलटने लगा। मुझे उस बात का अंदाजा बखूबी हो गया था कि पोकर अंदर मौजूद है। अगर वो मौजूद ना होता तो ये शख्स इस किस्म का जवाब ना देता। चुनाचे अब इसका इंतजार करना हमाकत थी। जाहिर है कि पोकर किसी हडसन को नहीं जानता होगा। नतीजतन मुझे अजीबो गरीब हालात में अंदर ले जाया जाएगा, मालूमात हासिल की जाएंगी, फिर न जाने क्या सानिया पेश आए। इसलिए मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर जाने वाले शख्स के ऊपर छलांग लगा दी। मेरा खड़ा हाथ उसकी गद्दी पर पड़ा
اور اس کے دونوں ہاتھ کسی چیز کا سہارا لینے کے انداز میں پھیل گئے۔ پھر میری دوسری ضرب نے اسے ہوش و آواز سے بیگانہ کر دیا۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گرنے لگا، لیکن میں نے اسے زمین پر گرنے سے بھی روکا تاکہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ میں نے اسے دیوار کے سہارے لٹانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سامنے ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں نظر آتی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے کچھ سوچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے سامنے ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں ان کمروں کے دروازے کھول کھول کر اندر جھانکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان دروازوں کے دوسری جانب کوئی نہیں تھا، البتہ سامنے ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ میں اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے سے چند آدمیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اینڈریو کا دیا ہوا تحفہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا، سیاہ رنگ کا ریوالور جس میں 9 گولیاں تھیں۔ ریوالور سنبھال کر میں نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری اور دروازے کے دونوں پٹ تیز آواز کے ساتھ کھل گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ 4 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ طویل و عریض کمرے کے ایک کونے میں آرام کرسی پر جاپانی خد و خال رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی اخبار پڑھ رہی تھی۔ تاش کھیلنے والے جو دروازہ کھلنے کی آواز سے چونک گئے تھے میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آواز شاید اس لڑکی نے بھی سن لی تھی۔ اس نے اخبار پھینک دیا اور حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی مضبوط اعصاب کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ یہی بتاتی تھی، حالانکہ میں اس کے لیے بھی اجنبی تھا، لیکن اس نے ایک لمحے میں خود پر قابو پا لیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نروس ہو گئے تھے۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پہلو بدلا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر کسی نے ذرا سی بھی جنبش کی تو پورے بدن میں سوراخ ہی سوراخ کر دوں گا۔ تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ اور ان چاروں نے ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پوکر کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھ سے بات کرو، مجھے سولیتا کہتے ہیں۔ لڑکی کی آواز بہت دلکش تھی۔ چلو تم ہی بتا دو پوکر کہاں ہے؟ لندن میں ہی ہے، لیکن اس وقت کہاں ہوگا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ بکواس کرتی ہو تم۔ میرا لہجہ غضبناک تھا۔ اس بکواس کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو تلاش کر لو، ہم سب ہاتھ بلند کر کے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ در حقیقت وہ یہاں نہیں ہے۔ چلو مان لیتا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ نام تو بتا چکی ہوں، مولیتا، پوکر کی سیکرٹری ہوں۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم پوکر کی سیکرٹری ہو تو میری مدد ضرور کر سکتی ہو۔ مجھے ایڈمنڈ روترے کا پتہ درکار ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا سا کام یا کوئی اور بات بھی ہے؟ وہ کسی قدر تعجب سے بولی۔ فی الحال تو اتنا ہی بتا دو، تب پستول جیب میں ڈال لو۔ یہ اتنی اہم بات نہیں جس کے لیے تم گریگوری پیک بننے کی کوشش کرو۔ لڑکی نے برا سا منہ بنا کر قریب رکھا ہوا پرس اٹھا لیا۔ میرے پاس اس کا پتہ نوٹ ہے۔ اس نے میری طرف توجہ دیے بغیر پرس کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرس سے نکلنے والے ننھے سے آٹومیٹک پستول نے میرے ہاتھ کے نشانے پر گولی اگل دی اور میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پستول میری گرفت سے نکل گیا، اس کے ساتھ ہی وہ میز پوری قوت سے میرے اوپر آ پڑی جس کے گرد وہ چاروں افراد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ میں نے میز کو ہاتھوں پر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کی لپیٹ میں آ کر نیچے گر پڑا، اور اس کے ساتھ ان چاروں نے میز پر چھلانگیں لگا دی تھی۔ میرے بدن کے مختلف حصے بری طرح کچلے گئے اور میں ان چاروں کے نیچے دبا ہوا جنبش بھی نہ کر سکا۔ انہوں نے مجھے میز کے نیچے سے نکال کر خوب زود و کوب کیا۔ چاروں باکسنگ سے واقف تھے اور چونکہ اس اچانک حادثے سے میرے اعضاء شل ہو گئے تھے، اس لیے میں مدافعت بھی نہیں کر سکا اور انہوں نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ خوب اچھی طرح پیٹنے کے بعد ان میں سے 2 آدمیوں نے ریشم کی رسی سے میرے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور پھر کسی نے ایک لات میری کمر پر جمائی اور میں لڑکی کے پاس جا گرا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ میرا چہرہ اس کے پیروں کے نزدیک تھا، اس لیے سینڈل کی نوک سے میری ناک چھو کر دیکھی اور پھر مسکراتی ہوئی بولی، بے وقوف آدمی، تمہیں پوکر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی۔ میں خاموش رہنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اس کی تلاشی لو، وہ اپنے ایک ساتھی سے بولی۔ فوراً اس کے ساتھی نے میری جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ جو کچھ میری جیبوں میں تھا نکال لیا گیا۔ اس میں وہ رقم بھی تھی جو لنکاسٹر نے وصول کی تھی۔ احمق گدھا، پوکر کے ٹھکانے پر پستول لے کر آیا تھا۔ لڑکی نے پوری قوت سے میرے چہرے پر ٹھوک کر رسید کر دی اور میرے منہ سے خون ابل پڑا۔ زخمی ہاتھ میں پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی بدن کے مختلف حصے چوٹوں سے بری طرح دکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر ہوش و آواز میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ خدا جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو درد کی لہریں پورے بدن میں گردش کر رہی تھیں اور ہاتھ کا زخم مسلسل تکلیف دے رہا تھا۔ میں اسی جگہ پڑا ہوا تھا جہاں مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ میں نے نیم و آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیا
वो चारों अफराद मेज सीधी करके उसके गिर्द बैठकर ताश खेलने लगे थे। अलबत्ता लड़की उस कमरे में मौजूद नहीं थी और आराम कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। बराबर के किसी कमरे से मौसीकी की हल्की हल्की आवाजें उभर रही थी। मैंने तकलीफ की शिद्दत से दांत भींच लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बड़े संग दिल लोगों के दरमियान आ फंसा था और अब इस बात का मुझे पूरा पूरा एहसास हो गया था कि लड़की की मासूम सूरत से मैंने धोखा खाया था। दफतन इस कमरे का अंदरूनी दरवाजा खुला और वही लड़की जिसने अपना नाम सोलिता बताया था इस बार एक दूसरे लिबास में मलबूस बाहर निकली। उसने स्याह रंग का एक लंबा गाउन पहना हुआ था जिस पर आतिशी गुलाबी रंग के डिजाइन बने हुए थे। अंदर आकर उसने चारों को देखा और बोली, तुम लोग जाओगे नहीं? वक्त हो गया है। उसके लहजे से नागवारी का एहसास हो रहा था। ओ सॉरी मदाम सोलिता, हमें तो खेल के दौरान याद ही नहीं रहा था। थोड़ी देर और गुजर जाती तो तुम लोगों को अच्छी तरह ख्याल आ जाता। लड़की ने होंठ भींच कर कहा, इस बदबख्त के सिलसिले में क्या किया जाए? क्या हम इसकी गर्दन दबा दें और इसकी लाश ठिकाने लगा दें? नहीं नहीं, इसके बारे में मालूम तो हो कि ये है कौन और मिस्टर रूतरे का पता क्यों मालूम कर रहा था। मादाम, इससे ये बात कौन मालूम करेगा? तुम इस चक्कर में मत पड़ो और यहाँ से रुखसत हो जाओ। पोकर वापस आकर खुद इससे तफसीलात मालूम कर लेगा। लड़की ने नाक चढ़ाकर कहा और वो चारों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। लड़की कुछ देर अपनी जगह पर खड़ी रही। दरवाजा खुलते ही दूसरे कमरे से आने वाली मौसीकी की आवाजें तेज हो गई थी। वो अपने लंबे नाखूनों से गाल खुजाते हुए पुरख्याल अंदाज में मुझे देखती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम मेरे करीब आ गई। मेरे करीब आकर उसने जूते की नोक से आहिस्ता आहिस्ता मेरी रान पर ठोकरें मारी और मैंने यही मुनासिब समझा कि होश में आ जाऊं। चुनाचे मैंने आहिस्ता से आंखें खोल दी। तकलीफ की शिद्दत अब भी मेरे नाकाबिले बर्दाश्त थी। गालिबन बंधे हुए हाथ में खून जम गया था और शायद जख्म से खासा खून भी बह गया था, इसलिए आंखों के आगे मुख्तलिफ से रंग नाचते हुए महसूस हो रहे थे। लड़की मुझ पर झुकी और एक और ठोकर मेरे दाहिने रुखसार पर मारती हुई बोली, यकीनन तुम पूरी तरह होश में आ गए होगे। जवाब दो, क्या तुम होश में हो? मैंने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा और सख्ती से दांत भींच लिए। शायद मेरे चेहरे से गुस्से का इजहार भी होने लगा था। चुनाचे वो हंस पड़ी। गुस्सा आ रहा है, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन अफसोस तुम्हें कुछ करने का मौका नहीं मिल सकेगा। ओह, शायद तुम्हारे हाथ से खून काफी बह गया है, बल्कि मुसलसल बह रहा है। ठहरो, पहले तुम्हारी बैंडेज कर दूं, उसके बाद जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुझे इस बात से बेहद दिलचस्पी है कि तुम रूतरे के बारे में क्यों जानना चाहते थे। मैं खामोश रहा। लड़की ने किसी को आवाज दी और वही तवील अल कामल शख्स अंदर आ गया जिससे मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। एक्टर, बैंडेज का सामान ले आओ। इस शख्स को पोकर के सामने पेश करने के लिए जिंदा रखना तो जरूरी है, इसलिए इसकी मरहम पट्टी कर दी जाए। तवील अल कामत हेक्टर की आंखों में गुस्से की झलकियां थी, लेकिन उसने खामोशी से लड़की की हिदायत पर अमल किया। मेरे दोनों हाथ खोले गए, लेकिन वो लोग बेवकूफ नहीं थे। हाथ खोलकर उन्होंने दोनों पांव बांध दिए थे ताकि मैं उनके लिए खतरनाक साबित ना हो सकूं। मेरे जख्म को साफ करके कोई लोशन लगाया गया और बैंडेज कर दी गई। फौरी तौर पर एक सुकून सा महसूस हुआ था और मैंने अपने आवाज मुजतमे करके सोचने लगा कि अब मेरा दूसरा कदम क्या होना चाहिए। वो लड़की जिसने अपना नाम सोलिता बताया था और जो अब तक खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट साबित करती रही थी, मुझसे थोड़े से फासले पर फिर उसी कुर्सी पर जा बैठी थी जहां वो कुछ देर कबल मौजूद थी। बहर सूरत मैं इसी तरह का मुजाहरा करता रहा जैसे मेरे बदन में जान ना रह गई हो। मेरे दोनों पांव अब भी बंधे हुए थे। तवील अल कामल शख्स कमरे से बाहर निकल गया तो लड़की ने मेरी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पियोगे? तुम किसी चीज की जरूरत महसूस कर रहे हो? नहीं, मैंने नकाहत भरी आवाज में कहा। ठीक है, तुम्हारी मदारत करना यूं भी जरूरी नहीं, क्योंकि पहले ही काफी खातिर मदारत तुम्हारी हो चुकी है। अलबत्ता ये बता दो कि तुम मिस्टर एडमंड रूतरे का पता क्यों मालूम कर रहे थे? क्या काम था तुम्हें उनसे? मैडम सोलिता, मैंने बदस्तूर कमजोर आवाज में कहना शुरू किया। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे मुझे बोलने में दिक्कत हो रही हो। मैं उसे ये बावर कराना चाहता था कि मेरे बदन में इतनी दिक्कत नहीं कि मैं ठीक से गुफ्तगू भी कर सकूं। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। मिस्टर रूतरे से मेरे पुराने मरासम है। फ्रांस में मेरी उनसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों से मुझे ऐसे शवाहिद मिले थे जिनसे पता चलता था कि मिस्टर रूतरे मेरे बारे में गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। ये गलतफहमियां पैदा करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो मिस्टर रूतरे के ज्यादा करीब होना चाहते थे। इन्हीं में पोकर का नाम भी शामिल था। मिस्टर रूतरे जब भी यहाँ आते हैं मेरी खिदमत जरूर हासिल करते हैं, मगर इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे मिस्टर पोकर पर गुस्सा आ गया था और मैं उनसे मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि आखिर उन्हें मुझ पर शक क्यों है और वो मेरी दुश्मनी पर क्यों आमादा है। बस इसी गुस्से में भरा हुआ यहाँ पहुंचा था, लेकिन यहाँ तुम लोगों ने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैंने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली और लड़की उठकर मेरे करीब आ गई।